फजर की नमाज के बाद दौलत वाली तस्बीह 21 मरतबा ये आयत पढ़ लो, दौलत की परेशानी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, फजर का वक्त वो मुक़द्दस घड़ी है जब दुनिया खामोश होती है, दिलों पर सुकून छाया होता है और रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतें ज़मीन पर नाज़िल हो रही होती हैं। इस वक्त को सहर भी कहा जाता है, जिसमें अल्लाह का ख़ास अनवार नाज़िल होता है। यही वो लम्हा है जब अहले ईमान अपनी पेशानियों को सजदे में रख कर रब से राज़ो नियाज करते हैं और वो दुआएं बेपर्दा अर्श तक पहुँचती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है फजर की और 10 रातों की। ये अल्लाह ताला की तरफ से फजर के वक्त की अजमत और अहमियत की किस्म है। नूरे इलाही दरअसल अल्लाह की तरफ से दिलों पर नाजल होने वाली वो रोशनी है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। जब कोई बंदा फजर के वक्त वज़ू करके नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करता है या अल्लाह का जिक्र करता है तो इसके दिल पे अल्लाह का नूर नाजल होता है। यही नूर उसे गुनाहों से बचाता है, दिल को सुकून देता है और रास्ता दिखाता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए सुबह के वक्त बरकत दी गई है। ये हदीस हमें उस वक्त की रूहानी और दुनियावी बरकतों की खबर देती है। फजर के वक्त इबादत ना सिर्फ आखिरत में निजात का जरिया बनती है बल्कि दुनिया में भी कामयाबी, रिज्क में वुसअत, बीमारियों से हिफाजत और सुकून कल्ब जैसी भी बेशुमार बरकतें लाती है। तो नाजरीन मोहतरम, हमारा आज का वजीफ़ा भी नमाज फजर के बाद एक जलाली आयत को 21 बार पढ़ने का अमल है कि जिसके पढ़ने से आप अल्लाह ताला का करिश्मा देखेंगे। अल्लाह ताला की ऐसी गैबी मदद आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आप क्या, आपके अजीज़ रिश्तेदार दोस्त भी आपकी तरक्की और अरूज देखकर हैरान परेशान हो जाएंगे। हर कोई आपसे ये पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि आपने ऐसा कौन सा अमल किया कि जिसकी बदौलत आप रातों रात हालात बदल गए। नाजरीन, नमाज फजर की बहुत ही अहमियत और फजीलत कुरान और हदीस में बयान है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब इंसान गर्म बिस्तर पर नींद की वादियों में ख्वाबों के मज़े ले रहा होता है और जब वो नमाज के वक्त उठता है तो शैतान को शिकस्त देता है। अल्लाह ताला की ज़ात उस पर रहमतें, बरकतें और फजीलतें नाज़िल फरमाती है। इस वक्त की ख़ास बात यह भी है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ सबसे करीब होता है। हदीस कुदसी में आता है कि बंदा जब सहर के वक्त मुझे याद करता है तो मैं उसके करीब हो जाता हूँ। यही कुर्बे इलाही इंसान के ईमान को ताज़ा करता है, नूरे इलाही दिल की तारीकी को ख़त्म करता है, इंसान के अंदर आजिज़ी, शुक्रगुजारी और मोहब्बत इलाही को बढ़ाता है। ये वो नूर है जो ज़ाहिरी आंख से नज़र नहीं आता मगर दिल और रूह को रोशन कर देता है। फजर के वक्त उठना बज़ाहिर मुश्किल लगता है मगर जो इसको मामूल बना ले उसकी ज़िंदगी में ऐसी रूहानी तब्दीली आती है कि वो दुनिया की तंगी में भी अल्लाह के नूर से रोशन रहता है। नाजरीन, ये आयत बहुत छोटी सी आयत है लेकिन इसकी बरक़ात, इसकी फजीलत बहुत कमाल है। आपका कोई ऐसा काम जो हल होता हुआ नज़र ना आ रहा हो, रिज्क की परेशानी हो, रिश्ते की बंदिशें हों, घरेलू लड़ाई झगड़े हों, मियाँ बीवी में ना इत्फाकी हो, दुनिया का कोई भी मसला हो, सिर्फ 21 बार नमाज फजर के बाद ये आयत पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपके तमाम रुके हुए काम हल हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम तरह तरह की परेशानियों में गिरफ्तार हैं। निजी परेशानी, घरेलू परेशानी, समाजी परेशानी, मुआशी परेशानी, कुदरती परेशानी, इस किस्म की सैकड़ों दुनियावी परेशानियों के शिकार हैं। जैसे लगता है ज़िंदगी परेशानियों का मजमूआ है और हम अल्लाह की तरफ से ख़ास मेहरबानी और नुसरत व इमदाद से महरूम हो गए हैं। दुआएं करते हैं मगर कबूल नहीं होती, इमदाद तलब करते हैं मगर इमदाद नहीं आती, आवाज़ लगाते हैं मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आता। आखिर उसकी क्या वजूहात हैं और किन असबाब की वजह से हमारा ये बुरा हाल है। इस्लाम ही वो दीन है जिसमें सारी परेशानियों, मुश्किलों, बीमारियों, मुसीबतों, दुखों, गमों, दिक्कतों का हल मौजूद है। इस्लाम के साए तले ज़िंदगी गुजारने से गुर्बत दूर हो सकती है, बीमारियों का इलाज हो सकता है, परेशानी का हल हो सकता है, गमों का इख्तिताम हो सकता है, दुआएं कबूल हो सकती हैं, मुरादें पूरी हो सकती हैं, किस्मत संवर सकती है, बिगड़ी बन सकती है। परेशानियां बतलाती हैं कि हमने इस्लाम के साया तले ज़िंदगी गुजारना छोड़ दिया है, वरना यह दिन ना देखने पड़ते। एक मोमिन का इस बात पर ईमान होना चाहिए कि हमारा असर मददगार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, इसके अलावा कोई मददगार नहीं, जैसा कि खुद कलामे रब इसकी गवाही देता है। तर्जमा और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है जो गालिब और हिकमतों वाला है। उसी तरह दूसरी जगह फरमाने इलाही है, तर्जमा बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा खैर ख्वाह है और वही सबसे बेहतर मददगार है। जिसका मददगार अल्लाह हो उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह ज़मानत भी अल्लाह ताला ने खुद ही दी है, फरमाने परवरदिगार है। तर्जमा, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखना चाहिए।
یہاں ایک مومن کو یہ عقیدہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ غیر اللہ کی مدد کے لیے پکارتے ہیں ایسے لوگ شرک و کفر میں مبتلا ہیں۔ دراصل یہ بڑی وجہ ہے جس سے اللہ کی مدد آنی بند ہو گئی، اور جنہیں اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ تو ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کا فرمان ہے ترجمہ، اور تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ان اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ پر صحیح ایمان۔ جو لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں، یعنی اللہ ایسے لوگوں کی مددگار بن جاتا ہے اور ایسے ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ سچے مومن کی دشمنوں کے مقابلے میں مدافعت کرتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا نہ شکر اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ آج ایمان کے دعوے داروں کی بہتات ہے، مگر اکثر لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے ہیں، رب پر صحیح سے ایمان نہیں لاتے یا ایمان لا کر شرک اور بدعت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نصرت الہی بند ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ترجمہ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ نمبر 2، عمل میں اخلاص۔ ہماری جدوجہد اور عمل میں اخلاص ہو تو نصرت الہی کا حصول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ، بے شک اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، ان کی عبادات اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اس حدیث میں نصرت الہی کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں: دعا، نماز، اخلاص۔ ہمارے عملوں میں اخلاص کا فقدان ہے جو اللہ کی ناراضگی، اس کی نصرت سے محرومی کا سبب بنا ہوا ہے۔ عملوں میں کوتاہی، اس پر متضاد اخلاص کی کمی یا فقدان، شہرت، ریا، دنیا طلبی نے ہمارے عملوں کو اکارت کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ نصرت الہی سے محروم بھی ہو گئے ہیں۔ نمبر 3، دعا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں، حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں، مصائب و مشکلات میں ہو یا خوشحالی، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک مثال دیکھیں۔ بدر کا میدان ہے، ایک طرف نہتے 313 مسلمان، دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس 1000 کا لشکر کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کے مقابلے میں اپنی چھوٹی جماعت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں ترجمہ، اے اللہ مسلمانوں کی یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ رب نے دعا قبول کر لی اور قرآن کی آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت دی۔ ترجمہ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے۔ آج ہماری دعاؤں کی عدم قبولیت میں 3 عوامل کا زیادہ دخل ہے: اخلاص کا فقدان، بدعملی اور حرام معیشت۔ ان 3 منفی عوامل کو دور کر دیا جائے تو دعائیں بلا شبہ قبول ہوں گی۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ غیر اللہ سے امداد طلب کرتا ہے جو سراسر شرک ہے۔ اس حال میں مرنا موجب جہنم ہے۔ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقہ نے، جن کی اکثریت ہے، مشرکوں کی طرح غیر اللہ کی پکار لگا کر دنیا سے امن و امان اور نصرت الہی کو روک رکھا ہے۔ ایسے گمراہ مسلمانوں کی اصلاح قلیل سچے مومن کے سر ہے۔ نمبر 4، نماز۔ رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقصد حیات ہے۔ اس دعوت کو لے کر تمام انبیاء آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جو 13 سال پر محیط اس دعوت پر کڑی محنت کی۔ نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ میدان جنگ میں جہاں ایک لمحہ دوسری جانب التفات کا موقع نہیں، نماز کے وقت میں نماز قائم کرنا، یعنی وقت نماز کو بھی مؤخر نہیں کر سکتے کیوں کر معاف ہو، یہ تو مقصد حیات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ سنن کی ادائیگی اس قدر کرتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشان کن معاملہ میں نماز کا سہارا لیتے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب کے مواقع پر نماز کا حکم ہے: بارش کی نماز، سورج اور چاند گرہن کی نماز اور زلزلہ کی نماز وغیرہ۔ لہٰذا ہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں، اللہ کا حکم ہے۔ ترجمہ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ ہر چیز شاک ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ نمبر 5، صبر۔ مصائب پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ جزا فضا کرنا نصرت الہی کے منافی ہے۔ اس سلسلے میں صبر ایوب اعلیٰ نمونہ ہے۔ جو مومن صبر کے ساتھ رب ہی کو پکارتا ہے وہ اسی سے امداد طلب کرتا ہے
اور اسے اللہ تعالیٰ ہر بلا سے نجات دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ لگا رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ ہے، ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ نمبر 6، اللہ ہی پر توکل۔ انسان بے صبرا ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے گھبرا جاتا ہے اور رب سے نجات مانگنے کی بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کے در پر جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس دربار پر بھی جائے اور جس سے بھی مانگنے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ قبر پر سوال کر کے یہ نہ سمجھیں ہمیں قبر والے نے دیا ہے، دیتا تو اللہ ہی ہے، چاہے آپ جائز طریقے سے مانگیں یا ناجائز طریقے سے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخوشی دیتا ہے اور ناجائز طریقے سے مانگنے سے کبھی کبھی اللہ دے تو دیتا ہے، بدلے میں اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتی بنا کر اس سے مانگتے ہیں، ان کی بھی عقیدت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں مورتیوں نے دیا ہے۔ مسلمان کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، یہ عبادت کے قبیل ہے اور توکل نصرت الہی کا سبب ہے۔ ترجمہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ رب کا فرمان ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ چند مثبت عوامل تھے جن سے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی زندگی میں اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ نیز منفی عوامل سے گریز کرنا پڑے گا جن کا احاطہ اس چھوٹے سے مضمون میں مشکل ہے۔ بطور خلاصہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شرک و بدعت، فسق و فجور، اعمال قبیحہ، فتنہ فساد، ظلم و فساد، کفر و نفاق اور حرام خوری یعنی رشوت، سود، غبن، چوری، حرام پیشہ وغیرہ سے بچیں اور اسلام کے سایہ تلے زندگی بسر کریں، یعنی دین کو پوری طرح قائم کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اجتماعی زندگی میں فتح و نصرت کے لیے مذکورہ بالا اسباب کے علاوہ مزید چند کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک، تمام مسلمانوں میں اتحاد یعنی افتراق سے دوری، دوسرا باہمی مشاورت، تیسرا مادی وسائل کی فراہمی، مجرب لشکر، جدید اسلحے، کارگر دفاعی قوت، چوتھا عملی اقدام جمود کا سدباب اور پانچواں مسلک پرستی کا خاتمہ، بالفاظ دیگر شریعت الہیہ کا نفاذ۔ الہی قدم قدم پر تیری نصرت و تائید کی ضرورت ہے، تو ہمیں اپنی نصرت سے نواز دے۔ مسلم قوم ظالموں کے نرخے میں ہے، غیبی مدد کے ذریعے تو ان کی حفاظت فرما اور دنیا میں دوبارہ ہمیں کافروں پر غلبہ دے، آمین۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی اور کوئی تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ
ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کی کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ دولت مند بننے کی یہ آیت پڑھیں، پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بیکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک غفور الرحیم، دنیا جہان کے سارے خزانے آپ ہی کے پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد و آباد کر دے، آمین۔ ناظرین محترم، نماز فجر کا خاص عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی جلالی آیت ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بہن بھائی اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا، اس کو اتنا نوازا جائے گا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت اور مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اے اللہ مدد دے کیونکہ تو بہترین مدد دینے والا ہے۔ ناظرین 21 مرتبہ جب آپ لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو 60 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی آرزو ہوگی سب پوری ہوگی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے بھی ذکر نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا جو آپ نے سوچے بھی نہ ہوں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے کرشمات دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، روزگار میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خود دینا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔
دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔